अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए आइए आज मैं आपको कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात बताता हूँ, टर्मिनोलॉजीज़, जिसे आप यूँ समझिए कि ये वो अल्फाज हैं जिसके समझने से ही आपको पूरा दीन समझ में आएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपके दिल को इत्मीनान हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? मैं दावा कर सकता हूँ आपसे, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने सीरियस ले लिया इन 4 अल्फाज को, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे ये 4 अल्फाज। और कुरान की ऐसी इस्तिलाहात हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा खूबसूरत वर्ड है वो इंग्लिश का, कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ लीजिए, आप अब तक नॉर्थ की साइड जा रहे थे, अचानक आपको पता चल गया कि आपको तो साउथ जाना था, तो कैसे आप टर्न होंगे? आपके सारे रास्ते बदल जाएंगे, सारे दुकानें अलग नज़र आएंगी, रास्ते अलग नज़र आएंगे। या अचानक आपको पता चला कि ये अब तक आप जो नॉर्थ साइड जा रहे थे वो असल में नॉर्थ नहीं है, साउथ है। खैर, मिसालें बहुत हो गई। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ मैंने चुना है इबादत, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही किया इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत क्या है? ग़ुलामी, क्योंकि इबादत का लफ्ज़ अब्द से बना हुआ है। मेरे ख़्याल में सैकड़ों मरतबा मैं समझा चुका हूँ मेरे वीडियोज़ में, तो जो कोई पहली बार भी देख रहा होगा कोई बात। ग़ुलामी क्या हो सकती है? नौकरी में क्या फ़र्क है? नौकरी लिमिटेड है, ग़ुलामी अनलिमिटेड है। नौकरी में तनख्वाह है, ग़ुलामी में तनख्वाह नहीं है। ग़ुलामी में सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान है, जो अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए रख दिया है। नौकरी में आज़ादी है, ग़ुलामी में आज़ादी नहीं है। बहरहाल ग़ुलामी, नौकरी बेजारगी से भी हो सकती है, लेकिन ग़ुलामी में बेजारगी नहीं है। ग़ुलाम अपनी खुशी से करना चाहिए अपने मालिक के लिए जो भी करे। मालिक कहे गर्दन काट लो अपनी, काट देना चाहिए, वो ग़ुलाम है। वरना जहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी चली वहाँ फिर वो ग़ुलामी से बाहर है। हाँ, अलबत्ता ग़ुलाम ऐसा होना चाहिए जो मालिक के, आका के हुक्म को सुन के अपनी पूरी अक़ल इस्तेमाल करके काम करे, ताकि जिस मकसद से मालिक हुक्म दे रहा है वो मकसद भी तो पूरा हो। ये 50 सीमेंट के थैले यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दो, तो उसको पूछना चाहिए दूसरी जगह कहाँ रखूँ, या नहीं तो कॉमन सेंस यूज़ करके ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर रास्ता ना रुके, बारिश से ख़राब ना हो, चोरी ना हो जाए। यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? बारिश के छींटे भी आ रहे होंगे, रास्ता भी रुक रहा होगा, चोरी का डर भी होगा। तो जिस रीज़न के लिए ये हुक्म दिया जा रहा है वो रीज़न यहाँ पूरा होना चाहिए। खैर, तो ये लफ्ज़ है जनाब अली इबादत। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह बयान किया था कि अद्दुआ हुवल इबादा। यहाँ हमने दुआ का मतलब बदल दिया, दूसरा लफ्ज़ आने वाला है दुआ। तो दुआ तो बुलाने को कहते हैं, उदउ इला सबीली रब्बिक इज़ा सअलक इबादी अन्नी कुल इन्नी करीब उजीब दाई इज़ा दान। फ़ौरन मैं जवाब देता हूँ अगर कोई पुकारने वाला, उसी से दुआ है, यानी उसको पुकारना, उसी से दावत का लफ्ज़ बना हुआ है। ये दावत वलीमे की है, ये दावत जो है अक़ीक़े की है, ये दावत रस्म की है, ये दावत कुरान की है, ये दावत दीन की है, ये दावत पत्ते खेलने की है, ये दावत शराब की है। हो सकता है ना, दावत कई किस्म की हो सकती है। दावत का मतलब है बुलाना, कॉलिंग। ज़रा डिक्शनरी निकालिए कुरान की और दुआ लिखिए, देखिए दआ लिखिए, दाल ऐन अलिफ, तो आपको पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अद्दुआ हुवल इबादा, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना ही असल इबादत है। अच्छा, या फिर मैं अपने लिए अल्लाह को पुकार रहा हूँ, या अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, कर रहे हैं, करते रहना चाहते हैं,
تو ہماری مدد فرمائیے کہ ہم عبادت کس طرح کریں. اہدنا صراط المستقیم. اب جو راستہ آپ بتانے والے ہیں مجھے اس پہ استقامت بھی چاہیے. یہ ہو گئی دعا. تو اگر آپ کو عبادت کرنا ہے تو آپ کو دعا سیکھنا پڑے گا. ایک دعا کا حصہ ہے جس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. پھر سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھنا شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنے نفس کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. ٹھیک ہے. اب جیسا ہی وہ حکم مل گیا, بلغوا انی ولو آیا, تم لوگوں تک پہنچا دو ایک آیت ہی صحیح. یہی بات ہے نا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. دیکھیے پھر دعا ہے. اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا. وعمل صالحا, اور خود بھی عمل کیا. اسے تواصو بھی کہتے ہیں, یعنی وصیت کرنا, کسی کو بلا کے وصیت کرنا. چلیے دعا سمجھ میں آ گیا آپ کے. یہ دوسرا لفظ ہو گیا. یعنی اگر آپ کو عبادت کرنا, عبادت کرنے کے لیے, آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, آپ عبادت کر رہے ہیں. یہ میرے مالک میں عبادت کیسا کروں؟ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے, ویسی ہی عبادت آپ کو کرنی ہے. یعنی پوری قرآن عبادت ہے, آپ کی ہر سانس عبادت ہے, آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. آپ کے دل و دماغ پہ جو بات ہمیشہ چھائی ہوئی رہنا چاہیے وہ اللہ کی عبادت ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ ہر نماز میں اللہ سے مخاطب ہونا, مغفرت مانگنا, رحم کی اپیل کرنا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, جانا اور جا کے جو ہے آپ وہاں سے نیا لیسن لے کے آنا, فوراً دوسروں تک پہنچانا, عمل بھی کرنا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. چلیے اب جیسا ہی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اتلو کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا. ما اوحی الیک, جو کچھ آپ پر وحی کی جاتی ہے. واقیم الصلاۃ, اور پھر قائم کرو صلاۃ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ صلاۃ تم کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. چلو تیسرا لفظ آ گیا, صلاۃ. اب یہ کیا کریں گے؟ صلاح کا مطلب صرف نماز نہیں ہے, نماز اس کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. وہ فرائض ہیں. پہلے وہ فرائض پورے کریں گے, وہ ٹریننگ کورس کرتے رہیں گے تو عبادت سمجھ میں آئے گی. خود بھی عبادت کریں گے, لوگوں کو عبادت سمجھائیں گے بھی. سمجھانا اصل عبادت ہے, بڑی عبادت سمجھانا ہے. اور پریورٹی کے اعتبار سے پہلا کام آپ دعوت کا لے کے بیٹھیں گے تو آپ کی عبادت شروع ہو جائے گی. دعوت کو ٹارگٹ بنائیں گے تبھی جا کے آپ خود بھی سیکھنے کے لیے راضی ہو جائیں گے, آسان ہو جائے گا سیکھنا, عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو پہلا وہ لفظ کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ دعوت قرآن. دعوت قرآن کیسا سیکھنا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. یعنی صلاح کا مطلب وہ رحمتیں ہیں, وہ پورا کانسیپٹ ہے جو قرآن ہم تک نازل ہوا ہے. پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے ٹریننگ کورس کے لیے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب 5 نمازوں میں آپ کو بارہا یہ بتایا جاتا ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کام اس طرح کرنا چاہیے, یہ کام اس طرح کرنا چاہیے. اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اب آئیے یہاں پر ذکر کا لفظ آ رہا ہے. صلاح ہو گیا, صلاح کمپلیٹ لفظ. صرف نماز پڑھنے کو صلاح مت سمجھیے. صلاح تو وہ اللہ کی وہ رحمت ہے, وہ فالوئنگ ہے آپ کے لیے, آپ کے رسول کے لیے. سورہ احزاب 33 آیت نمبر 43, هو الذی یصلی علیکم. اللہ ہمارے لیے نماز پڑھ رہا ہے. کیا یصلی ہے وہاں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر کے تمہیں فالو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے تم کو. هو الذی یصلی علیکم, تم پر نازل کر رہا ہے اپنی صلاح. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تم کو یخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. کیا بڑی بات ہے, کیا بڑی بات ہے, اندازہ کیجیے. تو کیا ہے یہ؟ صلاح ہے. آگے جا کے کہہ رہا ہے 56 میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو فالو کر رہے ہیں.
نبی پر رحمتیں بھیجنے کے لیے فالو کر رہے ہیں. کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے, کوئی سوال کرے تو جواب دے سکے میرا نبی. میرے نبی کو شیطانوں سے روکا جائے, اس کی حفاظت کی جائے, جنوں سے روکا جائے, دشمنوں سے روکا جائے, لوگوں کی چالوں سے روکا جائے, لوگ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے اس سے روکا جائے. تو صلاح کا مطلب ہے رحمتیں, صلاح کا مطلب ہے قرآن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فالوئنگ. یا ایھا الذین آمنوا صلو, اے ایمان والو تم بھی فالو کرو نبی کو. فالو کرو کا کیا مطلب ہے؟ اتباع, سیدھی سیدھی بات ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ان سے کہو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع, مجھے فالو کر کے دکھاؤ. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وہ عبادت کا مفہوم میں الگ سمجھا چکا ہوں. عبادت کب ہوتی ہے؟ نبی کی اتباع سے. نبی کی اتباع کب ہوتی ہے؟ اپنے بزرگوں کی اطاعت سے. اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب ہم کو دنیا سے محبت ہو, پوری ہمارے دل میں جذبہ ہو, اپنے آپ سے محبت ہو جنت میں لے جانے کے لیے. محبت کب ہوتی ہے؟ کسی کی کوالٹیز دیکھ کے. کوالٹیز کب معلوم ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے. علم کب حاصل ہوتا ہے؟ احساس سے. تو احساس سے عبادت, یہ یاد رکھیے. پہلا لفظ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسرا لفظ عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادت, دعا مخ العبادت. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. تیسرا لفظ کیا ہے؟ صلاح. صلاح کے بعد کیا آ گیا یہاں پر؟ ولذکر اللہ اکبر. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اب ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. ذکر کیا ہے؟ رٹا مارنا ذکر نہیں ہے. ذکر ہے نصیحت, ذکر ہے ڈسکشن, ذکر ہے تذکرہ. آپ کسی صاحب کا ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں میں, اکیلے میں کیسا یاد کریں گے؟ جاوید بھائی, جاوید بھائی, جاوید بھائی, جاوید بھائی, احمد بھائی, احمد بھائی, احمد بھائی, احمد بھائی بڑے اچھے ہیں, جاوید بھائی بڑے اچھے ہیں, فلاں اچھے ہیں, بولے ایماندار ہے. یہ کوئی ذکر ہوا؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں آپ, اپنا بھی اس کا بھی. وہ بولے گا کہ اب پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ یہ 4 لڑکیاں رات بھر جو ہے 1111 مرتبہ واشنگ پاؤڈر نرما کا ایڈورٹائزمنٹ دیتے رہے, کمرہ بند تھا, کسی نے شوٹ بھی نہیں کیا. تو کمپنی والا بولے گا میں کیا کروں؟ اگر یہ کیمرے کے سامنے 4 بار پریکٹس کر لیتے تو 40 کروڑ لوگ جو ہے وہ واشنگ پاؤڈر یوز کرتے ہیں, ان کے کپڑے دھلتے, کمپنی کا فائدہ ہوتا, ان لڑکیوں کو اچھے پیسے ملتے. ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ بکواس ہے, یہ چھچور پن ہے, یہ مذاق اڑایا گیا ہے, ہم کو گمراہ کیا گیا ہے. یہ 4 لفظ اگر آپ سیکھ لیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی غلامی کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اصل غلامی کیا ہے؟ دنیا کو صحیح راستہ دکھانا, مسلمان امت ہونے کی حیثیت سے وہ قرآن ان تک پہنچانا. وہ ذکر ہے, پھر دعا ہے, دعوت ہے, ذکر ہے, صلاح ہے. تو ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, قرآن کی دعوت دیں گے, تبھی آپ کے قلب کو, دل کو سکون ملے گا. اب آخری میں جنت میں جانا ہے, دعوت ہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. کیسے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک, خبردار ہو جاؤ, بے شک اللہ کے دین کی دعوت, قرآن کی دعوت میں ہی تمہارے دلوں کا سکون چھپا ہوا ہے, کیونکہ اسی کام کے لیے تم کو پیدا کیا گیا تھا. تم وہی کام کرو گے تو دل مطمئن ہوگا. اس کام کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا یا ایھا النفس المطمئنہ. جب آپ کی روح قبض کی جائے گی تو فرشتے کہیں گے, اللہ نے پیغام بھیجا ہے, آؤ اے اطمینان والی روح, آؤ اطمینان والی نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی خوشی. فادخلی عبادی وادخلی جنتی, آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ, آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ہے وہ 4 لفظ, اور اسی طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں, آپ کو وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہوں گا. مجھے کامنٹس کیجئے اور مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے, یہ 4 لفظ سیکھ لیجئے, آپ کی دنیا بدل جائے گی. یاد رکھیے, قرآن کی دعوت دینا مسلمانوں کا پہلا فریضہ ہے. آپ پہلے دعوت دیجئے, آپ خود سیدھے ہو جائیں گے, علم بھی سیکھنے کا موقع ملے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.